अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त रियासत पाकिस्तान कई महाज़ों के ऊपर नबूर्द आजमा है, जिसमें सबसे अहम तरीन सबसे डिसाइसिव महाज इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का नज़र आता है कि जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी है वो होने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखते हैं कि एक सियासी जमूद की सी कैफियत है, चूँकि वो जो मसाइल हैं, जो रूट कॉजेज़ हैं, जो स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, वो जूँ के तू वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि अब ईद के बाद एक बहुत बड़े ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की बाज़गश्त हो रही है। उसके ऊपर बड़ा संजीदगी से काम जो है वो लग रहा है कि शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब जो हुकूमत उसको भी अपनी जो एक साल के बाद जल से जलूस करने की, अपनी कारकर्दगी आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत पेश आ गई है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान जो इस वक्त, जैसे हम देखते हैं, मैक्रो इकनॉमिक पिक्चर भी बड़ी हमारी स्टेबल हो चुकी है, और एक नया चैलेंज जो है वो तमाम की तमाम इंडिकेटर्स को है, जो कि दहशत गर्दी की फॉर्म में है, जिसमें तमाम सियासी कुव्वतों का मुत्तहिद होना, कौम का मुत्तहिद होना और रियासती इदारों के साथ खड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा डिसाइसिव है। तो अगर दोबारा से एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है हुकूमत को झटका देने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में ये जो हमारे तमाम की तमाम इकनॉमिक ट्रैजेक्टरी के ऊपर जितनी भी अब तक प्रोग्रेस है, क्या ये वाकई में अब सस्टेनेबल रह पाएगी? इसमें जो एक जियो पोलिटिकल जो है सिचुएशन ड्रामेटिकली बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। आप देखते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप रीजन के अंदर इंडिया के साथ जो गठजोड़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के हवाले से जो एक दबाव पाकिस्तान की वो मगरबी सरहद पर भी आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं वो इसी तरीके से मार धाड़ करके, एक दूसरे को चैलेंज करके, ये वाले जो सिलसिला, एक दायरों का सिलसिला है, इसने आगे भी चलना है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर अभी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार असलम डोगर साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आपकी उम्र, एक ज़िंदगी का एक अहद आपका सहाफ़त के नाम हुआ, और उसमें आपने जो है वो बड़े जो नशेब फराज सियासत के, पाकिस्तानी जमहूरियत के कवर किए हैं बहैसियत सीनियर सहाफ़ी। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो एक जमूद की सी कैफियत है, एक सियासी जमूद जो कि हर किसी को, हर शख्स आम को नज़र आ रहा है, इसका तोड़ क्या हो सकता है? चूँकि हमने देखा कि एक मुज़ाकरात भी बड़ा उसका फैन फेयर था, मुज़ाकराती टेबल पर भी तमाम सियासी कुव्वतें बैठी थीं, बड़ा एब्रप्टली वो प्रोसेस जो है वो भी क्रैश हो गया। क्या नज़र आता है आपको? जमूद जो है ये टूटता नज़र आ रहा है आपको? जी, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। मैं गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हमेशा दायरों में सफ़र करती रही है, और माजी में ये हमेशा से ये होता था कि किसी एक को सपोर्ट दी जाती थी, और फिर उसके बाद पीछे से दूसरे को कहा जाता था कि आप भी अपना काम शुरू करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये इस तरह थोड़े अरसे बाद एक अदम इस्तेहकाम का दायरा रहता था। लेकिन ये एक पहली बार मैंने अपनी इतनी साफ़ी ज़िंदगी में देखा है कि तमाम रियासती इदारे और तमाम मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर हैं, उनको ये एक एहसास हो चुका है कि अगर पाकिस्तान ने ज़िंदा रहना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो उसके लिए इस्तेहकाम, यानी सियासी इस्तेहकाम सबसे पहले, और सिक्योरिटी का इस्तेहकाम, ये सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हैं। जो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो हमारी रीजनल उससे वाबस्ता हैं, जो ज़ाहिर है हमारे बस में नहीं है। मगर जो सियासी इस्तेहकाम के मामलात हैं वो बराह रास्त हमारे अपने पैदा करदा और हमारे अपने ही यानी सोच और उसके फ़िक्र का नतीजा है। जहाँ तक कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक़ है, वो लाना अब यानी कोई दूर की बात नहीं है, वो मेरे ख्याल में बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, बहुत जल्द कैसे आने वाला है? आप देखें कि जो तमाम सियासी कुव्वतें, अपोजिशन की तमाम फोर्सेस हैं, वो एक गठजोड़ बड़ा संजीदगी से इस वक्त जारी है। आप देखें जो रीसेंट मीटिंग्स हो रही हैं, शाहिद खकान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई, साथ में जो GDA को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिशें, और इसके साथ साथ वो मौलाना फजल रहमान को भी मनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये बन जाता है, अगर ये मटेरियलाइज वाकई में हो जाता है, चूँकि तमाम अपोजिशन कुव्वतों ने रियलाइज़ किया है कि सोलो फ्लाइट से कुछ नहीं बनने वाला, अगर हमने मुत्तहिद होकर ही हुकूमत को इस वक्त चैलेंज करना है, तो इस वक्त हम सबको जो है ये अना की अपनी ईगो की जंग जो है साइड पर रखनी होगी। मटेरियलाइज अगर ये हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये सियासी इस्तेकाम वाला जो ख्वाब है ये पूरा हो जाएगा? मैं इस यानी बात से थोड़ा सा यानी इख्तलाफ करता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि सियासी जमातें जितनी यानी मुत्तहिद होंगी उतना ही मुल्क के लिए अच्छा है, चाहे वो अपोजिशन में बैठ के मुत्तहिद हों या हुकूमत में। यानी बुनियादी नुक्ता ये होना चाहिए कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क का निज़ाम आगे बढ़े,
ملک معاشی طور پر ترقی کرے اور سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے محفوظ رہے. اپوزیشن اگر اتحاد میں بیٹھتی ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کو, انلیس انٹل کوئی ریاستی ادارے یا کوئی ایسی قوتیں ان کو پیچھے سے وہ شے نہ دیں. اگر کوئی ان کو شے نہ دے تو سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا, ڈائلاگ کرنا, ان کا آپس میں اتحاد کرنا, یہ تو ایک خوشائند بات ہے. یعنی اس سے یہ کہ اگر سیاسی محاذ یا سیاسی پلیٹ فارم جو ہیں وہ دستیاب نہ ہوں گے تو لوگ پھر فرسٹریٹ ہو کر کسی متبادل راستے پہ جا سکتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پر یعنی سیاسی جماعتوں کے اکٹھے بیٹھنے کو ویلکم کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں چاہے گورنمنٹ میں ہوں, ان کو یعنی اپوزیشن کے ساتھ بھی بیٹھے اور اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈائلاگ. لیکن ڈوگر صاحب یہ جو ایک نیا ٹرینڈ پاکستان میں چل نکلا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمان میں نہیں کرنی, اپوزیشن چوک چوراہوں کے اوپر, سڑکوں, گلی محلوں کے اوپر کرنی ہے, یا کہ ڈی چوک میں جا کر بیٹھ جانا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ جتھا بندی کر کے جو ہے یہاں پہ ڈی چوک میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیپٹل ہے یہ. اگر دنیا کو ایک میسج جاتا ہے کہ جی پاکستان بڑا پولیٹیکلی والٹائل اسٹیٹ ہے, یہاں پہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, آپ کی اکنامک ٹریجیکٹری کیسے آگے بڑھے گی, دوبارہ یہ جو دمادم مس کلندر کی جانب اگر چیزیں چلی گئیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ میرا جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر اکٹھے بیٹھیں گی تو یہ ایک اچھی بات اس طرح ہوگی کہ انہیں خود یہ ریئلائزیشن ہوگی کہ دمادم مست کلندر تو یعنی جب چاہیں اور جب یعنی وہ کر سکتے ہیں. یعنی جب سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہیں تو وہ طے کرتی ہیں کہ ہم نے کس حد تک جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. جب تک انہیں کسی کی شے نہیں ہوگی وہ یہ یہاں جتھا بندی اور یہ دمادم مست کلندر اس وقت نہیں کر سکتے. یہ 26 نومبر کو دیکھ لیا ہے لوگوں نے کہ دمادم مست کلندر کرنا کتنا یعنی مشکل اور ناممکن بات ہے. اگرچہ انہیں اب بھی ان عناصر کو کچھ نہ کچھ وہ حمایت حاصل ہے باہر سے, لیکن ان کو اب سمجھانے والے بھی آ گئے ہیں. ان کو یہ اپوزیشن, میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی اپوزیشن جماعتیں, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ ملک کے آئین اور قانون کے تابع رہے ہیں. انہوں نے جو بھی یعنی کبھی اپوزیشن بھی کی یا حکومت میں رہے تو آئین کے اندر رہتے ہوئے. اسی طرح یہ خاقان عباسی صاحب ہیں, ان کی یعنی سیاست ہمیشہ مثبت رہی ہے. اب وہ ایک طرح سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اچھی بات ہے. وہ ان امیچور عناصر کو ایک میچور پالیٹکس کی دعوت دیں گے, میرا تو اس کا میرے خیال ہے. اچھا ڈوگر صاحب, یہ آپ نے بڑی زبردست طریقے سے تمام پکچر کا جو ہے زاویہ کھینچا, بڑا ایک دلچسپ زاویہ آپ لے کر آئے ہیں. اگر آپ نے ایک بیرون ملک بیٹھے ہوئے کچھ عناصر جو مسکرینٹس ہیں, جو جو یہاں پہ پاکستان میں سب ورژن چاہتے ہیں, ان کا جو آپ نے نشاندہی کی ہے, اسی تناظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر باہر سے بیٹھ کر ایک بڑی روبسٹ قسم کی لابنگ کی جا رہی ہے کہ کبھی جو ولسن کی ٹویٹ کی فارم میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے, کبھی زلمے خلیل زاد اوپنلی پاکستانی انسٹیٹیوشنز کو سپہ سالار کو ملائن کرتا ہے باہر سے بیٹھ کر. تو یہ والے جو عناصر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس قسم کی لابنگ کر رہے ہیں, اور پاکستان ابھی دیکھیں کہ ریسنٹ جو چیف کا وزٹ تھا یو کے اندر, برطانیہ کے اندر, کیسے دونوں ممالک کے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز جو ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی. اس کا جو ہے وہ لاسٹنگ امپیکٹ, لاسٹنگ سولوشن کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ کیسے اسٹیٹ آف پاکستان کو کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو ایسے عناصر کے لیے ان کی یعنی ملک کے اندر جو وہ جعلی اکاؤنٹ بنا کر اور یہاں ان کو سرکولیٹ کرنے کی یا ان کو وائرل کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں, اس کا قانونی کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے. پیکا کا قانون بھی اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ یعنی آپ ایسے عناصر کی سرکوب بھی کریں, مگر اس میں کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں جن کو یعنی وہ اب ساری تنظیمیں بیٹھ کے کوئی بات کر رہی ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی سلوشن نکل آئے گا. لیکن دوسری جو میں یہ گزارش کروں کہ اس کے ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. یہ یعنی جو سوشل میڈیا پر یعنی جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, اگرچہ جھوٹ بہت جلدی پھیلتا ہے کیونکہ وہ اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی کسی ثبوت کی, اس کو کسی ایک لاہ عمل کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ایک بول دیا جھوٹ اور ڈال دیا. البتہ یہ اتنا سادہ بات بھی نہیں ہے. یہ جو یہ پھیلایا جا رہا ہے جھوٹ, اس کے پیچھے بہت سارے عناصر ہیں جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں. وہ کسی مقصد کے لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ ان کو کس کے خلاف استعمال کرنا تھا اسلحے کو, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا اور ہو رہا ہے. وہ
عناصر. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کے خیال میں یہ جو ان کی الگریدم ہے، جتنے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں ان کو میں کیا نام لوں کسی ایک پلیٹ فارم کا، ان کی الگریدم وہ کہاں سے سیٹ ہوتی ہے؟ جو سیٹ کرتے ہیں اس کو، جو وائرل کرتے ہیں، جو اس کو سب سے زیادہ چلاتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں کچھ عناصر یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام آئے، تو ان کے ساتھ بس یعنی ہم مقابلہ ہی کر سکتے ہیں، ہم ان کو روک تو نہیں سکتے. اچھا ڈوگر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ افغانستان والے مسئلے کی بھی نشاندہی کی، اور ایک قسم کے جو سبورسو ایلیمنٹس ہیں ان کی جو ڈوریں ہیں وہ کہاں سے ہلائی جاتی ہیں، کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں. چونکہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کاؤنٹر نیریٹو کی بڑی شدید ضرورت ہے اس وقت ہے، اس تمام بیٹل آف نیریٹوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ ایک ریاستی اداروں کی جانب سے ایک بڑی جو ہے خوشائند ایفرٹ بھی ہو رہی ہے، جس میں جو ہے طلبہ کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ انگیجمنٹ کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے. مگر یہی والے عناصر تو اس وقت پریویل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں ایک جانب کی، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ DGISPR کا دورہ لمس، جس میں بڑی پروڈکٹیو ٹاک ان کی رہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور چونکہ گفت و شنید کے ساتھ ہی معاملات حل ہوتے ہیں. جب آپ ایک جو ہے فریق کو سننے سے ہی انکار کر دیں، جب آپ ایک فریق کے خلاف جو ہے وہ صرف ایک اپنی جو زہر آلود ذہن سازی آپ کی ہوئی ہے اس کے تحت اس کے تابع ہو کر آپ نعرے بازی کریں، اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر جو اس وقت ریاستی اداروں اور ریاست پاکستان کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سو فار ہم کاؤنٹر نیریٹو میں ابھی تک ناکام کیوں ہیں؟ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہم نے اس کو سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنے زیادہ پھیل چکے ہیں اور اتنی زیادہ اس پر غیر ملکی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، تو اس کو بہت ایزی لیا گیا کہ یہ آرام سے یہ ٹیکل ہو جائے گا. یہ آرام سے ٹیکل ہونے والا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ یعنی اس کے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی ہے امریکن نئی گورنمنٹ نے ابھی جو وہ خود ان کے آپ اسٹیٹمنٹ ان کے میڈیا میں دیکھ لیں کہ وہ کتنے بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ایک ملکوں میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ اس میں پاکستان بھی یقیناً ہوگا، اگر یہ کہیں نہ کہیں آپ تلاش کریں تو اس میں پاکستان کے لیے بھی وہ پیسے مخصوص کیے گئے ہوں گے یا مختص کیے گئے ہوں گے. تو وہ جو پیسہ ہے وہ یہاں استعمال ہو رہا تھا. اور جہاں تک یہ آپ نے بھی ایک نشاندہی کی ایک یونیورسٹی کی، اگر آپ وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ان کے صرف نیریٹو پر نہ جائیں، یہ جو وائرل کر رہے ہیں باتیں، وہ کتنے 6 یا 7 اسٹوڈنٹ تھے جو وہاں کھڑے ہوئے، چاہے وہ مس لیڈ ہوئے ہیں بچے، چاہے وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی لالچ میں کر رہے ہیں یا کسی خوف میں کر رہے ہیں. میں ان کو الزام نہیں دیتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ وہ ہیں کتنے. اگر چند ایک بچے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، وہ خود باز آ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے کہ ہم یعنی ہمیں کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہو. یعنی ہماری پاکستان کی فوج ہماری اپنی فوج ہے. یہ دیکھیں، ایک یہ جو باتیں کرتے ہیں ہمارے جو ایسے عناصر جو ملک کے خلاف، انہیں یعنی یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوگی، اگر اپنی نہیں ہوگی تو کسی کی ہوگی. یعنی وہ اگر اپنی فوج کے خلاف یہ ایسی حرکتیں کریں گے یا اپنی فوج کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو پھر کوئی اور فوج آئے گی. یہ بڑا اہم ترین آپ نے سوال یہ اٹھایا، اور یہ ہم سب کے سوچنے کی اس وقت بات ہے کہ آپ اس وقت جو ریاست کو سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں، TTP کے جو ہے در پہ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. آپ دیکھیں کہ BLA کس طریقے سے کوآرڈینیٹڈ سوفسٹیکیٹڈ آپریشنل کیپیبلٹی اس کی اس وقت ہو چکی ہے. ایسے میں اگر آپ کے جو ہے یہ شرازہ بکھرنے سے کسی نے بچایا ہوا ہے، کسی ایک ادارے نے، آپ اسی کے اوپر اگر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر وہ جو TTP جس قسم کا جس برانڈ آف اسلام کو جس انہوں نے افغانستان کے اندر نافذ کیا ہے، تو پھر یہاں پر بھی آپ کو تیار رہنا پڑے گا. ذرا تصور کریں کہ یعنی پاکستان فوج کی جگہ طالبان کے ہاتھ میں ہو یا TTP کے ہاتھ میں ہو یا یہ BLA کے ہاتھ میں یا کسی اور بھی ٹیررسٹ تنظیم کے ہاتھ میں ہو، تو کیا یعنی اس کا بھیانک ایک پکچر سامنے آئے گی. تو ہم تو یعنی یہ خیر انشاءاللہ نہ کبھی ہوگا. میں تو جسٹ ایک مفروضے کی وہ بات کر رہا ہوں. مفروضے کی بات میں ایڈ کر دیں تو پھر تو یہاں پر ہر گروہ جو ہے دوسرے گروہ سے لڑا ہوگا. جی یہ بس یہ ایک اس قسم کے جو گمراہ اور مس لیڈ ہوئے ہیں بچے یا جو ذہن،
ان کو بس سمجھانے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. ملک کے دیکھیں معاشی حالات اب کافی حد تک اسٹیبل ہو گئے ہیں، بنیادی میکرو اکنامک جو ہیں وہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے. اور ایون بجلی بھی مزید گورنمنٹ 8 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی پر اس وقت بڑا قریب ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے. گورنمنٹ کو ابھی اپنے کافی ساری چیزوں پر یعنی وہ ابھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری چیزیں تو یعنی جیسے کہ بنیادی چیزیں مثلاً صفائی ہے، یا مثلاً سرکاری عملے کی بر وقت دفتر پہنچنے کی وہ جو کام ہے، ان پر کوئی بجٹ یا پیسہ تو نہیں لگتا. ان کو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں جن کو اسٹرکٹ رول آف لا کے ذریعے بہت آسانی سے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور میں نے ابھی میں پنجاب میں 3-4 اضلاع میں گھوم کے آیا ہوں. صفائی کا اور ٹرانسپورٹ کا اور ہسپتالوں میں لوگوں کی یعنی اٹینڈ کیے جانے کا وہ لوگوں کا بہت اچھا تجربہ ہے، اور لوگ اس بات پہ تعریف کر رہے ہیں. اور جب ایسا ایسا دیکھیں گے کہ یہ نعرے لگانے والے تو نعرے لگاتے ہیں، اور جو حکومت ہے اس وقت جو ڈلیور کر رہی ہے وہ اصل لوگوں کی زندگی میں فرق لا رہی ہے. مگر پھر بھی دیکھتے ہیں آپ کے ایک جماعت جو ہے وہ ہیڈ لائنس ابھی بھی وہی بنا رہی ہے. ساری کا سارا ہمارا جو ڈسکشن ہے، ہمارا جو ڈسکورس ہے، آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے میڈیا کی جو بیٹ بن رہی ہے، جو ہیڈ لائن بن رہی ہے، وہ اڈیالہ کے ارد گرد بھی ابھی ریوالو کر رہی ہے. اور اس میں مزید تھڑتھلی، مزید سنسنی پھیلانے کے لیے کبھی کوئی خط آ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے ایک دوسرے کے اوپر سنگین ترین الزامات آ جاتے ہیں. مگر ڈسکورس ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ وہیں پر کبھی امریکہ سے جو ہے وہ مدد مانگی جاتی ہے، وہ بھی پھر ہماری ہیڈ لائن کافی دنوں تک بنی رہتی ہے. یہ والی جو پاپولیرٹی ہے، یہ والی جو کلٹ سائیکی ہے، اس کو ہم اس قسم کی جو ہیڈ لائن ہوتے ہوئے، سنسنی ہوتے ہوئے توڑ سکتے ہیں کیا؟ یہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے نا، کلٹ فالوئنگ میں وہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی ان کو لاجک سے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ کلٹ میں وہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا پیر الٹا بھی لٹکا ہوا ہے تو وہ کہیں گے کسی ریزن سے لٹکا ہوا ہے، اگر وہ سیدھا لٹکا ہوا ہے تو وہ کہیں گے اس میں بھی کوئی ریزن ہے، لاجک ہے. تو جیسے انہوں نے سائفر کو اسٹوری کو پہلے مان لیا کہ یہ جی امریکہ کی سازش تھی، ڈونلڈ لو نے کیا ہے، پھر جی محسن نقوی نے کیا ہے، اس کے بعد جی باجوہ نے کیا ہے. کیا کس نے؟ یہ یعنی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کلٹ کی وہ ہوتی ہے نا، وہ جو ان کا پیر کہہ دیتا ہے بس وہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب وہ یعنی میں گزشتہ 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ ان کی بہت یعنی جان کو خطرہ ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے، ان کو کبھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھ درخت کی وہ شاخ پر وہ زہر لگا دیا گیا ہے، اب وہ درخت بڑا ہوگا تو اس میں جو پھل آئے گا وہ خان کو کھلا دیا جائے گا. یا ایک کبوتر ہے وہ پرواز کر رہا ہے، وہ جب ایک شکار پکڑ کے لائے گا تو کبوتر کے وہ یعنی اس قسم کی بے سر و پا یعنی جن کا کوئی آپس میں تعلق نہیں بنتا. اب کہتے ہیں جی وہ جو ہارپک ملا دیا تھا کھانے میں، جی کھانے میں ہارپک ملا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جوتے میں زہر رکھ دیا جائے گا، کبھی یعنی ایسی ان لاجیکل باتیں ایسی، اور کبھی کہتے ہیں کہ خان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کم ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں کھانے میں یہ دے دیا ہے، کبھی یعنی وہ ایک کہا جاتا ہے اور وہ ایک اپنے پیر کا کہے کو ایسے سچ اور وہ مان لیتے ہیں جیسے کوئی آسمانی صحیفہ ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن ایک کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ ابھی تک ان کے پلیٹلیٹس خان صاحب کے نہیں گرے. دیکھیں یہ بات یعنی اب ان کو وہ اگر گریں بھی تو ان کو علاج جو یعنی پلیٹلیٹس والوں کا باہر کے ملک میں ہوتا ہے وہ ان کا نہیں ہوگا. اچھا، یہ آپ کی جو خبر ہے، اسی خبر کے اوپر آج کی نشست جو ہے ہم اختتام پذیر کرتے ہیں. آپ کے وقت کا، کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. جیسے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ جمود کا شکار اس وجہ سے ہے چونکہ ہم وہ جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیے بغیر ہم صرف سپرفیشل چیزوں کو جو ہے دیکھ رہے ہیں اور انہیں کو ہم اپنی موضوع بحث بنا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہے اب مسائل چونکہ الیکشن سے معاملہ شروع ہوا تھا، پاکستان کی الیکشن کا جو پروسیس ہے، جو سسٹم ہے، اس کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ کس نے بنانا ہے؟ انہی سیاسی قوتوں نے ہی مل بیٹھ کر بنانا ہے. اسی کے اوپر آپ دیکھیں 2017 کے اندر یہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں بڑی الیکشن ریفارمز کمپریہنسو ہوئی تھیں. اس کے بعد دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 کی الیکشن بھی متنازع بنا، اور پھر ابھی جو ہے یہ 8 فروری کا الیکشن یہ بھی متنازع بنا. تو اب یہ تمام سیاسی قوتوں کو یہ مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس وقت جو ایک بڑا خطرناک قسم کا دور جو جسے آپ کہتے ہیں کہ پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی، اس دور کے اندر اس میں جو ہے یہ باریکیوں کو، نیٹی گریٹیز کو مل کر بیٹھ کر ایڈریس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے. اپنی میزبان ساخان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.